अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि अब से कुछ रोज़ पहले हमने देखी, जिसने इंडीड पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे एक बहुत ही पिवटल पोजीशन में ला खड़ा किया है। वो है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक्सक्लूसिव मुलाकात, और जिसके बारे में हमने कुछ अर्सा कबल से रिपोर्ट भी किया था कि इस तरह की एक मुलाकात ऑन द कार्ड्स है और इसको बहुत अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि ही विल बी वन ऑफ द ओनली डिग्निटरीज, फॉरेन डिग्निटरीज, जो कि इस तरह की मुलाकात में इस एक्सक्लूसिविटी के साथ प्रेजेंट होंगे। पाकिस्तान ने खैर पूरे मामले पर ईरान इसराइल मसला जंग, इसके ऊपर भी बात रही दोनों लीडरान के दरमियान, और इसके अलावा जो पाक भारत बिलखुसूस जो तनाव था उसमें जो कशीदगी कम करना, सीज़ फायर को फैसिलिटेट करना और उसको इंश्योर करना, इसके ऊपर भी खासा तवील इजहार ख्याल रहा। बताया ये जाता है कि ये वैसे तो मुलाकात स्केड्यूल्ड थी 1 घंटे की, लेकिन ये 2 घंटे से भी ज़ायद दौरानियत तक चली, जो कि इसकी मज़ीद एक इसकी इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज़ करने वाली एक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जुज़ है। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। और पाकिस्तान ने बरमला तौर पर पहले भी ईरान के साथ इन ऑल हार्ट्स एंड स्पिरिट खड़े होने का इस पूरे जंग के दौरान पाकिस्तान ने अलल ऐलान अपना मौक़िफ़ रखा, पूरी दुनिया के आगे रखा और बड़े बहादुराना दिलेराना अंदाज में रखा। और इसी बात को इवन इस मीटिंग के दौरान भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यही बात बावर कराई गई कि इस पूरे इशू को एमिकेबली हल होने की ज़रूरत है और सेंस प्रिवेल करने की ज़रूरत है। जिसके बाद बहरहाल हमने कुछ हद तक अमेरिका की साइड से जो इज़राइल के हवाले से जो बयानात आ रहे थे उसमें हमने खासी एक कमी भी देखी। उसमें कुछ हद तक हमने उनको काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं ना मेलो डाउन होता हुआ भी देखा उन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को, विच इज़ ऑफ कोर्स वर्थ अ मेंशन। बहुत काबिले ज़िक्र बात है ये, इस पे इंशाल्लाह बात रहेगी। और नाज़रीन दूसरी तरफ बात बहरहाल इन अहवाल पर भारत तो बहरहाल एक बदतरीन सुबकी में मुब्तला है इस पूरी डेवलपमेंट के बाद से। बार दर पे फेक न्यूज़ की फैक्ट्री जो है वो भारत की जानिब से चलाई जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि जी ईरान को कोई गोया अड्डे देने का फैसला हो गया है इस मुलाकात के बाद से, ईरान को हमला करने के लिए इजराइल को अड्डे देने का फैसला हो गया। इस तरह की मन घड़त और ऑब्नॉक्शियस किस्म की फेक न्यूज़ पै दर पे भारत फैला रहा है, जिससे उनकी तिलमिलाहट और उनकी बौखलाहट वाज़े नज़र आ रही है। इसके ऊपर ऑब्वियसली बात करेंगे नाज़रीन, क्योंकि ये वही भारत है जिसने आज से सम ईयर्स अगो ऐसा कहा था कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे, लेकिन अब आइसोलेटेड कौन है? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। कुछ चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है नुकात या पॉइंट्स के फॉर्म में, वो देखते चलिएगा। और फिर पाकिस्तान यहाँ पर होने वाली सियासत का भी इसी कॉन्टेक्स्ट में उसका रुख करेंगे। यहाँ बात रहेगी क्योंकि पख्तूनख्वा हुकूमत अब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एमरजेंसी नाफिज करने के लिए और हमारे ऊपर गवर्नर राज इम्पोज करने के लिए एक नया प्लान जो है वो अनवील कर दिया गया है, और वो ये है कि बजट ना अप्रूव हो पख्तूनख्वा असेंबली का या गवर्नमेंट का, और उसके बाद फिर यहाँ पर वफाक काबिज हो जाएगा। क्या इन खदशात में किसी तरह का वज़न है जो कि केपी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेल आउट किए जा रहे हैं? इस पे भी इंशाल्लाह बात रहेगी। और बहरहाल ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं इनके अहवाल को देखते चलिएगा। फिर फौरी तौर पे इस पूरी चीज़ को थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज भी करते हैं इन द लोकल डोमेस्टिक फ्रंट एज वेल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। जंग से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, इजराइल और ईरान फौरी जंग बंदी करें और संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। अमेरिका को बता दिया है कि जब तक जारियत नहीं रुकती सिफारतकारी और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और दिफाई सलाहियतों पर किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है। इजराइल के ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनने के हवाले से फ़ैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे, वाइट हाउस अब ये कह रहा है। और पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ इसी के बाद। और सदर ट्रंप के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मुस्बत बयानात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम मसाइल बशमूल कश्मीर पर मानी खेज़ मुज़ाकरात का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म का ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान, इस पे बात इंशाल्लाह करते हैं। और लोकल लेवल पे या डोमेस्टिक फ्रंट पे इस बात को नाज़रीन कॉन्टेक्चुअलाइज करते हुए एक तो जो केपी गवर्नमेंट की तरफ से जो एप्रीहेंशन स्पेल आउट किए जा रहे हैं उस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी। और एक ये डबल जो पॉलिसी नाज़रीन पीटीआई की तरफ से चलाई गई है वो भी खासी गौर तलब है, जहाँ पर एक तरफ
خان صاحب سے جب ان کی ہمشیرہ ان کی بہن ملیں تو انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان میں احتجاج کا پلان تھا وہ انٹرنیشنل تمام تر چیزوں کے پیش نظر اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. اچھی بات ہے, سو مچ ہو کہ پی ایم ایل این کے سٹالورٹ بڑے نظریاتی میں تو سمجھتی ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کو, انہوں نے بھی اس بیان کی بہت تعریف کی اور خیر مقدم کیا خان صاحب کے اس بیان کا. لیکن ناظرین, ایک بڑی دوسری طرف کی ایک پالیسی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ امریکہ میں اسی جماعت کا جو پی ٹی آئی کا یو ایس چیپٹر ہے وہ تو سراپا احتجاج رہا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک بڑا اینٹی اسٹیٹ قسم کا پروٹیسٹ اس پورے وزٹ کے دوران آرمی چیف کے کیا. تو یہ جو ڈوئل پالیسی پی ٹی آئی نے چلائی ہے, جہاں پر ایک طرف خان صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ احتجاج مؤخر کر لیں, تو پی ٹی آئی یو ایس اے کو خان صاحب یہ کہنے سے کیوں گریزا ہیں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی سرگرمی نہ کریں, کیونکہ ایکچوئل جو شو آف کنسنسس ہے اس وقت وہ ہمیں پاکستان سے کئی زیادہ بین الاقوامی سطح پر اس کی ضرورت ہے. وہاں پر ہم بالکل اپنے آپ کو ایک پولز اپارٹ دکھا رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ریاست مخالف دکھا رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے جو دو پالیسیز اور جو دوہری پالیسیز چلائی دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اس پہ انشاءاللہ بات رہے گی. یہ غور طلب بات ہے, بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے جس پہ بات کریں گے کہ یہاں کا احتجاج مؤخر ہو رہا ہے, وہاں کے احتجاج کو کیوں پھر ہوائیں دی جا رہی ہیں اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے, نہ اس سے کوئی اظہار لا تعلقی کیا جا رہا ہے اور نہ اس کو پوری طرح سے اپنایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی ایک اہم اسٹریٹجی ہے دو منہ والی جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آ رہی ہے. اور وہیں پر حکومت سے بھی ناظرین یہ سوال کریں گے کہ پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی, دکھائیے گا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کا ٹویٹ جہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بینچز ہیں ٹریجری بینچز ایسے خالی رہتی ہیں کہ وہاں پر تو گویا الو جیسے بولتے ہوں. تو the installed regime has absconded from the National Assembly. No federal minister is present in the National Assembly. Front benches have been vacant. Photo was taken at 12:30 p.m. on 20th of June 2025. یہ انہوں نے تصویریں بھی لگائی ہیں. صحیح بات ہے کہ بینچز خالی ہیں, ہم اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور چلیں پی ایم ایل این شاید کہیں گے یا گورنمنٹ کہیں گے کہ یہ تو ان کا کام ہی تنقید کرنا ہے, ان کو تو بلا وجہ اور بیجا تنقید کرنے کی پی ٹی آئی کو عادت پڑ گئی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبیل گبول صاحب ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی بالکل اسی طرح کی سیم بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کن الفاظ میں یہ سنیے گا, پھر اس کے بعد فوری طور پہ مہمانوں کا رخ کرتے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب نے یہ بجٹ جب پیش کیا یہاں پر قومی اسمبلی میں, بجٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے ساتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک منسٹر کو کہا, میں نام نہیں لوں گا, میں نے سنا خود, اور کہا کیسا لگا میرا مذاق بجٹ پیش ہونے کے بعد. تو یہ بجٹ ٹوٹلی مذاق ہے اس قوم کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ. ڈپٹی پرائم منسٹر آتے ہیں, شکل دکھا کے چلے جاتے ہیں. جی ناظرین, اس پہ کیا کہیں گے کہ جو پی ٹی آئی کے علاوہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نن ادر دین ڈپٹی پرائم منسٹر, وہ بھی آتے ہیں اور شکل دکھا کے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو حکومتی وزراء ہے اپنے آپ کو جواب دہ ہی نہیں سمجھتے کسی کو بھی. تو فوری طور پہ اوور ٹو آر گیسٹس آن آل دیز امپورٹنٹ میٹرز. دانیال چودھری صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنی جماعت کے سٹالورٹ ہیں, ممبر قومی اسمبلی, پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات و نشریات. بہت وارم ویلکم آپ کو. ناز بلوچ صاحبہ ناظرین بے باک پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, اپنی جماعت کی تمام ترین معاملات پہ ضروری نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی بہت خوش آمدید. اور احمد اویس صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے سٹالورٹ, تمام تر معاملے پہ ویری سیزنڈ لیگل اینڈ پولیٹیکل اوپینین فرام دا پی ٹی آئی, سابق ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں پنجاب کے. آپ کو بھی بہت خوش آمدید سر. بات کا آغاز میں آپ سے کروں گی دانیال چودھری صاحب. یہی سوال جو میں نے ابتدائیے میں عرض کیا, چلیں پی ٹی آئی پہ تو آپ بہرحال تنقید کرتے ہیں کہ ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے آپ پہ بیجا تنقید کرنے کے علاوہ, لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی, آپ کے جو منسٹرز ہیں, اتنی ایک آپ کو پتہ ہے بھاری بھرکم ایڈیشن کی گئی ہے وفاقی کابینہ میں, وہ اپنے آپ کو جواب دہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ان کی یہ جو ایبسینشیا ہے پارلیمنٹ سے, اس کا کیا آپ منطق یا اس کا کیا آپ جواب یا اس کی کیا آپ ایک جسے کہتے ہیں نا جسٹیفیکیشن اس کی پریزنٹ کریں گے؟ دیکھیں, پہلے تو جو پیپلز پارٹی والے جن بھائی کی آپ نوید گبول صاحب کی جس کی بات ان کی بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, آئی تھنک بڑی بری بات ہے کہ اس طرح جھوٹ بولنا یا غلط بیانی کرنا, کیونکہ وہ میں آئی واز سٹنگ رائٹ بہائنڈ the finance minister نوید گبول صاحب was not even close, anywhere close, like 3-4-5 lines قریب بھی نہیں تھے. تو how could he hear that? That's not possible. دوسرا جہاں تک بات کیا, دیکھیں آپ نے بات کی کہ آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ میرا یہ عرض تھا کہ یہ کیوں سارے مل کے کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کا بھی میں نے ٹویٹ بتایا ہے عمر ایوب صاحب کے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے تو جی بالکل پارلیمنٹ میں نہیں آتے, اور گبول صاحب نے بھی یہی ریمارک کیا اسی سارٹ میں جو آپ نے سنا ہے.
جی 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 بالکل جی دیکھیں آپ کا ایک تو بڑا ایک نارمل چیز ہوتی ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تقریریں کرنی ہوتی ہیں وہ اس ٹائم پہ جو بجٹ سپیچز چل رہی ہیں سب اپنی تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر ہال میں واپس چلے جاتے ہیں جو ہمارا لاؤنج ہے، تو وہاں سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہے نوٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ریلیونٹ منسٹری آف فائنانس کے اور ریلیونٹ لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اینڈ موسٹ آف دا منسٹرز آر ناٹ دیئر اسپیشلی ڈیورنگ دیز ڈیز بیکاز نا ووٹ ہو رہی ہے اینڈ دا اسپیچز آر گوئنگ آن، تو اس کے اوپر جو نوٹس ہیں وہ لیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس جو جتنی بھی ایم این ایز ہیں، منسٹرز ہیں اور جتنے بھی اور پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آلموسٹ ہماری جو اٹینڈنس ہے وہ 97-98% ہے. ہمارے سارے لوگ شاید ہر وقت سارا دن نہیں ہوتے لیکن دے آر پریزنٹ اور اس کو ڈفرینٹ ٹائم سلاٹس ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بانٹ کر چل رہے ہوتے ہیں. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس. دانیال صاحب میں اگر آپ سارے میکسیمم مائنڈ نہ کریں، یو آر اے ویری ریشنل پرسن، میں اس لیے آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ 20 مارچ کا غالباً سلاٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے ہم نے یہ اس وقت تو کوئی بجٹ نہیں تھا، کوئی تقاریر نہیں چل رہی تھیں، تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ اٹ کانٹرڈکٹس دا جسٹیفیکیشن دیٹ یو جسٹ گیون. سنیے گا ان کی بات. کوئی نہیں آیا تو یہ ہم کارروائی کس لیے چلائیں کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہہ چکے ہیں، مگر اب تو کابینہ کی سائز کی وجہ سے تو اور دکھ ہوتا ہے کہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے اور کوئی نہیں آیا. کوسچن آر پہ منسٹری آف پاور کی غیر موجودگی، غیر سنجیدگی، کیبنٹ کا سائز بھی ہے کہ کوئی کلیکٹیو رسپانسبلٹی لیتے اور اگر کوئی اور منسٹر اس کو جواب دیتا. یس سر دانیال صاحب اوور ٹو یو. یہ ابھی آج کا گلہ نہیں ہے، یہ مارچ کو بھی یہی صورتحال تھی. دیکھیں جی بالکل غیر حاضری کے اوپر یا کم حاضری کے اوپر تو there is no debate on it. I will never protect it, I will never defend it. کہ دیکھیں وہ ہماری جماعت ہو یا کوئی اور لوگ ہوں، people responsible should be in the parliament. They should be answerable to the taxpayers. They should be answerable to the parliament. اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے گاڈ فاربڈ کسی کی ہیلتھ یا وہ پرابلم ہو، چلیں دیٹس ڈفرنٹ، بٹ نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین دا کوسچن آور. یہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جو ان کے نمائندے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو آئی تھنک دے شوڈ بی آنسرڈ. اور اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکل پارٹی میں میسج بھی ہے اور اب جو ہے اٹینڈنس لینے کا جو پروسیس ہے وہ بھی شروع ہوا ہوا ہے. آئی تھنک بیچ میں ایک دفعہ کیونکہ سیشن واز پرولونگڈ اور ارلی ٹائم پہ اگر نہیں ہوں، لیکن اب جو وہ حاضری ہے وہ میک شور کی جا رہی ہے کہ آل ممبرز آر دیئر. اچھا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کا دفاع کرنے سے آپ نے گریز بھی کیا اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے پرائم منسٹر نے بھی اس پہ نوٹس لیا ہے اور وہ اٹینڈنس وغیرہ کو انشور کر رہے ہیں. آئی ہوپ دیٹ ریزالوز دا پرابلم. ناز صاحبہ اوور ٹو یو. یہ آپ بتائیں، یہ بھی دانیال صاحب نے ایک اظہار خیال کیا ہے، میں نے پوچھا بھی نبیل قبول صاحب، آپ کے ممبر قومی اسمبلی، اچھا لگتا ہے کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے حوالے سے دانیال صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. میں نے بھی سوٹ سنایا ہے نبیل قبول صاحب کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کرنے کے بعد ایک وزیر سے کہا کیسا لگا میرا مذاق. وزیر خزانہ کے یہ الفاظ میں نے خود سنے اور وہ کہتے ہیں میں وزیر کا نام نہیں بتاؤں گا جن سے انہوں نے یہ بات بولی وزیر خزانہ نے. اور دانیال صاحب بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑا دور بیٹھتے ہیں، ان کی تو بینچ پہ جو نشست ہے نبیل قبول صاحب کی وہ فائنانس منسٹر سے کافی دور ہیں. تو یہ کیوں غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے جسٹ ٹو پینٹ دا پی ایم ایل این بیڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں I really don't have any idea, neither I know the context that you are talking about, اور میں نے آپ کی وہ کلپ بھی نہیں سنی ہے تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی بحث بھی نہیں کر سکتی اور نہ کرنا چاہوں گی. نبیل قبول صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں، آج سے نہیں کئی ادوار سے وہ تواتر سے ایم این اے رہے ہیں، ایم پی اے بھی رہے ہیں، ایم این اے بھی رہے ہیں، تو ایک سینئر ممبر بھی ہیں پارلیمنٹ کے. مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے بات کہاں سنی، کس سے سنی، نہ انہوں نے اس کا ذکر ہم سے کیا پارلیمنٹ میں کل، نہ میں نے یہ آپ کی جو ہے جو جی اف آئی میں ناز صاحبہ میں صرف اس لیے کہ تھوڑا کانٹیکسچولائز کر لوں آپ کے لیے سوال کو، یہ سن لیں دوبارہ یہ کے لیے پلیز. فائنانس منسٹر صاحب نے یہ بجٹ جب پیش کیا یہاں پر قومی اسمبلی میں، بجٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے ساتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک منسٹر کو کہا، میں نام نہیں لوں گا، میں نے سنا خود، اور کہا کیسا لگا میرا مذاق بجٹ پیش ہونے کے بعد. تو یہ بجٹ ٹوٹلی مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ. ڈپٹی پرائم منسٹر آتے ہیں شکل دکھا کے چلے جاتے ہیں. یس ناز صاحبہ.
देखिए नबील कबूल साहब ने जो बात की है, आप उनको फोन पे लेकर उनसे मजीद तफसीलात, उनके बात का कॉन्टेक्स्ट जो है उनसे बेहतर पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ ये से हो सकता है वो सरकासिज्म में बात कर रहे हूँ। आई डोंट हैव एनी आइडिया, एनी क्लू अबाउट दिस कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात कही है या नहीं कही है, क्योंकि मैं जो है उधर बजट के दिन दायरे वहाँ मौजूद थी, लेकिन वेरी फेयर, ठीक है, उनकी बात है, वो खुद ही बता सकते हैं। तो मैं जी वो खुद ही बता सकते हैं। और बट डू यू थिंक द बजट इज एंटी पीपल या एंटी पुअर, इस तरह की कोई तासुर आपके पास है या नहीं है? आपको अच्छा लगा बजट? लेकिन नहीं, देखिए बात ये है कि जहां तक ये बात है कि मेंबर्स और मिनिस्टर्स की गैर हाजिरी की, ये बाकी में एक तशवीश की बात है कि मिनिस्टर्स का गैर हाजिर होना। कल भी ऑपोजिशन ने एक टोकन वॉकआउट किया इसी बात की वजह से कि मेंबर्स जो है वो मौजूद नहीं थे, वज़रा मौजूद नहीं थे। तो मेरा ख्याल है बजट एक अहम तरीन जो है वो साल भर का हमारा सबसे अहम सेशन होता है, और ऐसे में तमाम मेंबरान अपने तमाम मसरूफियात को छोड़कर जो है वो बजट के इस सेशन में आते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं, डिबेट करते हैं, इसकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि साल भर में अवाम के ऊपर होने वाला जो भी फाइनेंशियल बोझ होता है अवाम पे, हर चीज के ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है। तो ऐसे में मिनिस्टर्स का होना बहुत जरूरी है। देखें बहुत से सवालात हैं। कल हम एनर्जी पे बात कर रहे थे, कल मेरी अपनी बजट स्पीच थी, उस पे एनर्जी मिनिस्टर पहले आए थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए, तो वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि ये बहुत अहम मसला है। मैं खुद कराची से मेरा ताल्लुक है, मैं कराची की तर्जुमानी करते हुए जब कराची और के इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज को हाईलाइट कर रही हूँ, और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग जिससे आवाम परेशान है और साल भर परेशान रहती है, उसकी बात कर रहे हैं। सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर 10% अब टैक्स कर दिया, जबकि 18% पहले किया था। वो तो बहुत पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर आवाज उठाई तो जाके ये 10% तक गए। हम तो कहते हैं 10% भी सोलर पे नहीं होना चाहिए। एक जगह हम इको फ्रेंडली एनर्जी की बात करते हैं, और ऐसे में अगर सोलर एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट होके जा रहे हैं, या आवाम अपनी मुश्किलात को और इतने हेवी प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी के पे नहीं कर पाती और उसकी वजह से वो सोलर पैनल्स देकर अपने घर में एक बिजली, एक पंखा, एक जो है वो फ्रिज चला लेते हैं, तो ऐसे में भी उसके ऊपर टैक्सेशन का हेवी बम्बार्डमेंट कर देना, ये वो तमाम चीजें इनके ऊपर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज का होना जरूरी है, सो दैट दे शुड लिसन, वो सुने कि अवामी नुमाइंदगान अवाम के इस साहिबा भी हमें दानियाल साहब ने बताया कि इस पे तो प्राइम मिनिस्टर ने, जब आपके डिप्टी स्पीकर ने पहले भी इसके खिलाफ एक बात की थी, उन्होंने एतराज उठाया था, तो ही दानियाल चौधरी साहब से इसके उसके बाद तो पीएम ने डायरेक्ट इसमें इंटरवीन किया और उन्होंने इंश्योर करवाया है अब इस दफा कि वज़रा मौजूद हों। तो वो कोई तब्दीली आई इस पीएम के इसमें इंटरवीन करने के बाद? देखिए दानियाल सही कह रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ये बात जब इशू उठा था पहले भी, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये इशू तब पहले भी उठा था, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उन्होंने अपने लोगों को, अपनी काबीना को इस बात के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन भी किया होगा और उनको कहा होगा कि वाकई अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। लेकिन ये मेंबर्स की सीरियसनेस का अंदाजा इससे नजर आता है। देखें जो बैक बेंचर्स होते हैं वो तो मौजूद होते हैं, जिनकी स्पीच जिस दिन होती है वो तो उस दिन मौजूद होते हैं, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जिनकी वजह से ये हुकूमत बना के बैठी हुई है वो तो मौजूद होते हैं। आप देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने कोई वजारतें तो नहीं, ना हमने कोई मरात ली है, ना हमें कोई मरातों का शौक है। हम बैठकर अपना जो हम हुकूमत को जो सपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत चल रही है, जिसकी वजह से मुल्क आगे बढ़ रहा है। आप देखिए इस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ना तो फॉरेन मिनिस्टर है मुल्क के, ना कोई मरातें ले रहे हैं, ना वो कोई ओहदे के ऊपर हुकूमती बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान की तर्जुमानी दुनिया भर में फॉरेन फ्रंट के ऊपर जिस तरह उन्होंने की है, जो पाकिस्तान की एडवोकेसी की है, जिस तरह जाकर उन्होंने यूएसए में। अच्छा, क्वाइट अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी नाज साहिबा ने बताया, ये दानियाल साहब की तरफ ले जाएंगे। वो कह रही हैं कि देखिए हमारे तो ओहदे भी नहीं है, वजारत भी नहीं है, फिर भी हम हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। बिलावल साहब की उन्होंने मिसाल दी, तो आप लोगों के पास जिनके पास हैं, यानी वजारतें भी हैं, ओहदे भी हैं, उनको तो ये ऑल द मोर ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल, और अहमद साहब से मेरी बात रह गई थी, उनको ऑडियो मेरी उस टाइम नहीं पहुंच रही थी। आई क्वेश्चन हिम अगेन आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ मैं ब्रेक से कबल आपसे सवाल किया था, करीबन उस टाइम आपको आवाज़ मेरी नहीं पहुंची थी। ये अर्ज़ है कि बहुत अच्छा फैसला हुआ सर। देखिए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इसकी तारीफ़ की, तायीद की
کہ خان صاحب نے بین الاقوامی تناؤ کے پیش نظر 2 ہفتہ مؤخر کر دیا ہے اپنے احتجاجی تحریک کا پلان. اپنی ہمشیرہ کے تھرو انہوں نے یہ ضروری پیغام بھجوایا ہم سب کو. بٹ یہ خواجہ سعد رفیق کی جو تعریفی ٹویٹ ہے, یہ ناظرین بھی ہمارے دیکھ سکتے ہیں, خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں وہ. بٹ سر, پی ٹی آئی یو ایس اے کو خان صاحب وہاں پر نہیں کہہ رہے کہ مؤخر کر دیتے یہ سارا کچھ. وہاں پر ایک اینٹی اسٹیٹ یا جو ریاست کے خلاف جو ایک احتجاج کیا گیا شہباز گل اینڈ کو کی طرف سے, خان صاحب نے اس کی بھرپور تائید کی, نہ اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا, نہ کوئی کہا کہ وہ انفرادی حیثیت میں کر رہے ہیں وہ. مطلب یہ 2 پالیسیز نہیں ہیں جو آپ کی پارٹی کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں, یہاں پر کچھ اور پی ٹی آئی امریکہ میں کچھ اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ایسے نہیں ہے. جو یہاں پہ جو پارٹی جس حد تک یہاں پہ ود ان دی کنٹرول, دیکھیں عمران خان خود جیل میں ہیں, پارٹی جو اس وقت آفس بیررز ہیں وہ ان سے مشورہ کر کے جو ہے اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا مختلف اوقات میں. لیکن وہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی ڈسپلن لوزلی مینٹین ہے پاکستان کے اندر. لیکن پاکستان سے باہر تو جو ہے نا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ لوگ اگر پی ٹی آئی میں ہوں گے, کسی جب اس کے اچھے دن تھے پی ٹی آئی میں آئے ہوں گے, اب اس کے بعد اگر وہ کنٹرول میں تو نہیں ہے. یہ تو سر بریکنگ نیوز ہے. کوئی انتظامی, ہاں یہ دیکھیں نا, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے بالکل انڈر کنٹرول نہیں ہے وہ. اور دو ریزن, ایک اور سنیے, اور دوسرا ریزن یہ ہے فوج نے جتنا اچھا کارنامہ انجام دیا, ہر پاکستانی اس کے اوپر خوش ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ غریب قوم نے 76 سال سے اپنے بجٹ لمیٹڈ بجٹ میں سے فوج کے لیے ایک مختص کیے, اور پھر فوج نے اس کی جس طریقے سے ٹریننگ ہوئی, جس طریقے سے اچھا ایکوپمنٹ ان کو ملا, اور دے کیم اپ ٹو دی ہوپ آف دی پیپل آف پاکستان. یہ بڑی خوشی کی بات ہے, تو لہٰذا وہ ایک ہیروئک ڈیڈ ہے ان کا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو پچھلے 2-3 سال کے عرصے سے آپ دیکھیں, جب حالات پاکستان میں جو ہوئے ہیں, اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں رہا. وہ اپنے پریمیسی سے باہر نکل گئے اور نکل کے پولیٹیکل ایرینا کے اندر آ گئے. اس کے باوجود کہ پاکستان, پر سر ایک بات یہ گزارش سر یہ احمد اویس صاحب, دیکھیں ایک وہ ساری بات, وہ تنقید آپ کی لوکل سطح پر ہے, آپ اس کو یہاں ٹیک اپ کریں, آپ یہاں پر سارے پلیٹ فارم, سارے فورم اپنے ایگزاسٹ کریں, بٹ ٹیکنگ دس ابراڈ اس طرح کی سچویشن میں, میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا جی, میں اس لیے عرض کر رہی ہوں سر, میں اس لیے گزارش کر رہی ہوں. دوسری سوال یہاں سے کوئی انسٹرکشن, ہاں بٹ سر اس سے تعلقی کا بھی تو اظہار نہیں کیا نا خان صاحب نے. جو شہباز گل صاحب وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ایک ٹویٹ کر دیتے یا ایک جملہ کہہ دیتے اپنی ہمشیرہ کو کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, دیر اون, ایسا تو کچھ نہیں کہا گیا. تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے 2 پالیسیز چلائی جا رہی ہیں. سوال یہ دیکھیں, 2 اسپیکٹ دیکھیں, اور وہاں پہ بھی ٹرمپ نے جب ان کو بلا کے ان سے بات, پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ان سے بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ان کو بلایا اور ان کو لنچ پہ اور ان سے بات چیت ہوئی, اور پرٹیکولرلی جنگ کے حوالے سے جو اسرائیل اور ایران کی جنگ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے, ریجن کے اوپر بہت بڑا اثرات اس کے اوپر پڑ سکتے ہیں, اس کے متعلق اتنی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی. یہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں شوڈ ہیو بین ڈسکس ود دی پرائم منسٹر آف پاکستان, جو پروٹوکول کے مطابق بھی اگنور کیا گیا, اس لیے کہ ہی ہمسیلف پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو تھنکس کہ جی پار فلکرم جو ہے وہ تو فوج کے پاس ہے, وہ سول کے پاس تو ہے ہی نہیں, لہٰذا جس کے پاس ہے اس سے بات کرو, جو اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے اس سے بات کرو. یہ سوال تو ویری دیکھا نا کہ یہاں تو گورنمنٹ ویلیڈیٹڈ. سر میں یہ پوچھوں گی دانیال صاحب سے, لیکن میرا جو آپ سے عرض تھا اس کے بارے میں صرف ایک جملہ اگر مجھے آپ سے مل جاتا کہ خان صاحب نے لا تعلقی کا اظہار کیوں نہیں کیا گل صاحب کے پروٹیسٹ سے, اگر وہ آن دیئر اون ہیں, انفرادی سطح پر کر رہے ہیں, کنٹرول میں نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا. دیکھیں ایک فرد کی کسی ایکشن کے متعلق اگر اس کو کوئی ڈیناؤنس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اینٹی پاکستان نعرہ لگ گیا. اینٹی پاکستان اور چیز ہے, اینٹی اور اینٹی گورنمنٹ بات کسی کی کرنی
یا کسی شخصیت کے خلاف بات کرنی وہ اور بات ہے. یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کے کوئی پاکستانی کے خلاف نہیں ہو سکتا. بٹ سر یہی تو عرض ہے کہ دیکھیں نا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر ہم مؤخر کر رہے ہیں اپنی تحریک کیونکہ اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ یکجہتی چاہیے، وہاں یکجہتی کا تو ہمیں زیادہ ڈسپلے چاہیے. اچھی بات ہے نا، یہاں کر دی یہاں کی، وہاں نہیں چاہیے سر یکجہتی. یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے، کسی بھی اعتبار سے وہ ان کے کنٹرول میں تو نہیں. وہ جیل میں ہے ان کو کیا، اور ان کے کوئی کنٹرول میں جو حالات ہیں وہ ہمیں بھی یہاں نظر آتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوشل میڈیا میں بھی اور مختلف جگہوں کے اوپر جو لکھ رہے ہیں کر رہے ہیں اور وہ شوتر پہ مہار ہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. فری لانسر ہیں، کوئی ان کے اوپر فری لانسر کہہ کے مخاطب کیا ہے. سر آئی تھنک دس از بریکنگ نیوز. آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے. ناز صاحبہ بھی اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اور اجاز الحق بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب ویسے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سیم موضوع پہ. بٹ ناز صاحبہ پلیز گو ہیڈ. جی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک پلیز جملہ اگر آپ کہہ دیں تاکہ پھر میں جی ضرور پلیز. ویلکم. آئی جسٹ لائک ٹو ویلکم اٹس اے ویری وارم ویلکم. ناز صاحبہ کے ایک جملہ میں سن کے آپ کی طرف آؤں. جی مونا، پہلے تو انتہائی جو ہے افسوس اور تعجب ہوا ہے. افسوس کیا، آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس جماعت سے جس نے 9 مئی جیسے واقعات کیے ہوں. دیکھیں یہی تو رویہ ہے کہ ایک طرف آپ اداروں کے خلاف بغض دل میں رکھتے ہیں، آپ دل کے اندر اپنے جو ہے نا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی وہ تو تمغہ مل گیا لیکن وہ تو ایئر فورس کی جو بھی تھا، ہی از دا فیلڈ مارشل اینڈ وی آر پراؤڈ آف چیف آف آرمی اسٹاف. ہم جو ہے اپنے افواج پاکستان پہ ہمیں فخر اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک منہ توڑ جواب دیا ایک ایسی سچویشن کے اندر جب پاکستان کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، ہماری امن دوستی کو کمزوری ہماری سمجھا جا رہا تھا. ایسے میں جب منہ توڑ جواب دیا تو پوری دنیا آج پاکستان کی اس دفاعی صلاحیت کو مان رہا ہے. ایسے میں اگر امریکہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے، فیلڈ مارشل سے، اگر وہ اس ڈیفنس کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ خطے میں ہماری اتنی اہمیت ہے. اس خطے میں ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے. اس خطے کے اندر ہم رائٹ آئی ٹیک اٹ اکراس. ناز صاحبہ ٹھیک بالکل آپ نے بات کی، بلکہ میرا خیال ہے احمد صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو کوئی جو ہے ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے. دوسری بات قوم کے ہیرو کہہ کے انہوں نے مخاطب کیا، یہ تو کہا احمد صاحب نے. دوسری بات یہ ہے مونا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا یہ کہہ دینا کہ جی ہاں ہمارے ساتھ اگر کوئی شامل ہے اور امریکہ میں یا کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی جو ہے ورکر یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کوئی بھی جملہ کس لے، جناب جی کوئی وہی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے مشیر تھے، یہ آپ لوگوں کے کرتا دھرتا تھے، یہ آپ لوگ کے اسپیشل اسسٹنٹ سے. ٹھیک ہوا، ویری فیئر. میں آگے لے جاتی ہوں تاکہ آپ کی ٹرن پہ آتی ہوں آپ کی طرف. ناز صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جو آپ کا ڈسکلیمر تھا. ابھی آپ کو ابھی اس کا جواب میں آتی ہوں احمد عویس صاحب. الاؤ می پلیز تاکہ میں اجاز الحق صاحب سے ان کا کامنٹ ضروری لے لوں. میں نے ان کا تعارف کروایا ہے. اجاز الحق صاحب وارم ویلکم سر. آپ جو یہ سلسلہ اس کو ختم کریں. بتائیں اجاز الحق صاحب کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی یو ایس اے میں پروٹیسٹ تو چل رہا ہے، ابھی احمد عویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. آپ صحیح سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ان کا جواب مجھ سے لے لیجئے. میں آتی ہوں احمد صاحب، مجھے الاؤ کیجیے پلیز. میں بالکل پلیز ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. آپ کی ہی طرف میں آؤں گی، آپ تفصیل سے جواب فرمائیے گا. لیکن اجاز الحق صاحب یور کامنٹس آن دا سینیریو، اور یہ فرمائیں کہ اب یہ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے کوئی اچھے اثرات، کوئی میڈیٹری اثرات ہم دیکھیں گے پاکستان میں؟ اس کی کیا گونج رہے گی اس ملاقات کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا، مجھے معلوم نہیں کہ کیا بحث ہو رہی ہے آپ کی. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ایک منفرد آنر ہے جو پاکستان کو ملا ہے. جب ٹرمپ نے کہا نا اٹ از این آنر فار می ٹو میٹ دی فیلڈ مارشل کو ملنے کے لیے، تو اٹ از ناٹ این آنر ٹو میٹ ہم، اٹ از این آنر ٹو میٹ پاکستان. بیسیکلی وہ جو ہے ان کا کوئی انفرادی طور پہ نہیں تھا کہ وہ ملیں. یہ ٹھیک ہے ضرور کہ ان کو وہاں بلایا گیا ہے اور بڑا اچھا ہوا کہ ان کو بلایا، یہ پاکستان کو عزت دی گئی تھی. اس موقع پر میں نے جب یہ انڈیا پاکستان جنگ شروع ہوئی تو جتنے میرے دوست تھے، جتنے جاننے والے تھے، پی ٹی آئی میں نے تقریر کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا، اور چیئرمین صاحب ہو گئے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہو گئے. میں نے کہا دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے. اس وقت جو ماحول ہے وہ قوم متحد ہوئی ہوئی ہے. اس وقت یہ وقت ہے کہ سب کو آپس میں جوڑنے کا، ایک مٹھی کی طرح ایک طاقت بن کر ہندوستان کو جواب دینے کا. پھر یہ جب اناؤنس کیا وہاں امریکہ میں
کہ چیف آف آرمی اسٹاف آ رہے ہیں وہاں پر تو اس کے دوران پروٹیسٹ کیے جائیں گے اور بسیں جو ہیں وہ سنسناٹی سے لے کر پتہ نہیں کہاں سے آئیں گی وہاں پر اور وہاں پروٹیسٹ کریں گے. میں نے پھر بھی ان کو جس طریقے سے میں بتا سکتا تھا میں نے کنوے کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ ماحول نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ ایک گندی زبان استعمال کریں چاہے پاکستانی اگر آپ ہیں تو. لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو پینیٹریشن ہو چکی ہے نا ہمارے اندر دوسری ایجنسیز کی جو ہمیں لڑوا کر آپس میں کھیل رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, تو یہ اس کا ایک اچھا تاثر نہیں گیا. صحیح بات جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے. خود چیئرمین آپ یہ خود بتا دیں اعجاز صاحب, یہ فرما دیں کہ جب آپ نے یہ بات آپ نے کی پی ٹی آئی کے اس شخص سے تو انہوں نے کہا نہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس پروٹیسٹ سے, جیسے ابھی احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں ابھی کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, وہ وہاں پر ہیں, وہ جو مرضی کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بھی جو مرضی کرتے ہیں, تو ہماری تو کوئی ان پہ پکڑ نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, اگر یہ تو بڑا آسان کام ہے, آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیں, چیئرمین پی ٹی آئی کہہ دیں کہ یہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو انفرادی طور پر کر رہے ہیں, اور یہ انفرادی طور پہ نہیں ہے. برکی صاحب جو ہیں از ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو عمران خان صاحب اور ان کا ڈیلی رابطہ ہوتا ہے, مطلب ان کی تمام قیادت کے ساتھ, ہماری بہنوں کے ساتھ, سب کے ساتھ. آپ نے بہت انکشاف کیا. آپ کہتے ہیں برکی صاحب جو ہیں ان کا ڈائریکٹ رابطہ اور کی بنیاد پہ رابطہ ہے خان صاحب سے while he is in jail after a break. ناظرین بہت ضروری پوائنٹ آ گیا ہے ہمارے پاس, اس پہ بات کرتے ہیں. stay with us. ویلکم بیک ناظرین. کوائٹ مچ ٹو پونڈر اپون. احمد اویس صاحب سے پوچھنا ہے جو برکی صاحب سے ڈائریکٹ تعلق ہے, خان صاحب کا ڈائریکٹ روز کی بنیاد پہ رابطہ ہے, ابھی اعجاز الحق صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے اس کے بارے میں بھی, بٹ آئی تھنک دانیال صاحب پہلے آپ فرما دیں. دیکھیں جو لوگ ہیں جن کے سپورٹ کی وجہ سے گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ لوگ اپنے آپ کو آنسریبل سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے. کوائٹ این آبزرویشن فرام ناز صاحبہ. اور یہ خواجہ صاحب نے بھی, جو خواجہ آصف صاحب نے خود ہی کہہ کے انہوں نے پکارا, یہ ٹویٹ ان کی ہے, ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی. یہ ناظرین بھی ہمارے دیکھ سکتے ہیں, یہ انہوں نے بیسکلی اس پورے ابھی سیٹ اپ کو اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کو انہوں نے قرار دیا ہے. پچھلے ٹائم پہ آپ لوگ پھر ان کے ہائیبرڈ سسٹم پہ اتنے کیوں آپ لوگ تانے کستے تھے؟ اف یو تھنک دس از اے گڈ پریکٹس اور اس سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے, آپ کا ٹھیک ہے, ان کا خراب تھا. جی مونا دیکھیں, میں I want to answer a few things. دیکھیں پہلے جو quick I want to comment, کیونکہ میں I have not spoken in the entire show, میں خالی ایک چیز میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب اپنے لوگوں سے بیٹھ کر اپنے سپاہ سالاروں کے خلاف, اپنے آرمی چیف کے خلاف امریکہ میں پروسیشنز کروائیں, وہ کبھی اس کو شہزاد اکبر لیڈ کر رہا ہو اور کبھی شہباز گل لیڈ کر رہا ہو, اور پھر جب آپ کو پکڑے جاتے ہیں تو آپ اس سے قید دستبردار ہو جائیں, آپ کہیں ہم نے نہیں کروایا. یہ دوغلی پالیسی ہے, اٹ از ناٹ ایکسیپٹڈ ایٹ آل اینڈ اٹ از رانگ. آپ اس ٹائم پہ یو کالنگ یور نیشنز ہیرو لوزر when you won a war, جہاں آپ کے لوگوں نے, جوانوں نے شاتیں نوش کی اور جس دلیری کے ساتھ لڑے, تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کس ایجنڈے اور کس ویسٹرن ایجنڈے کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اسی طرح جب ہم جو چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہو رہی ہیں, اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں, تو ان کی طرف سے اس طرح کی اشتعال انگیزی کی باتیں, چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں ٹو میک دا ہول سسٹم ویکن اور ٹو میک دا ہول سسٹم کولیپس. لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگز, یہ جو مرضی کریں یا چیزیں کریں, کہ دس سسٹم پاکستان آگے بڑھا ہے, ایک بجٹ آ چکا ہے, جو بجٹ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے, جو بہتری کی بات کرتا ہے, جو پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتا ہے, جو کٹھن اور مشکل فیصلوں کو کے اوپر مبنی ہے, جو کانٹوں کی سیج ہے, لیکن انشاءاللہ ان کمنگ ایئرز اینڈ کمنگ منتھس آپ کو نظر آئے گا جس طرح پچھلے بجٹ میں آپ کی مہنگائی کی شرح میں کمی آئی اور ملک بہتری کی طرف گیا, تو اسی طرح things will also get better now. دانیال صاحب ہائیبرڈ ماڈل پہ ایک مختصراً فرما دیں, آپ کا ہائیبرڈ ماڈل ٹھیک ہے, ان کا ہائیبرڈ ماڈل اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے. دیکھیں ہائیبرڈ ماڈل, اگر آپ ہائیبرڈ ماڈل جو ہے, کوئی بھی ملک کو, کوئی ماڈل بھی ہو جو ملک کو آگے لے کے جائے, جو ملک کے بہتری کے لیے ہو, جو ملک کو ان بحرانوں سے نکالے, اور وہ ملک جس کو 4 سال چھریوں سے لہو لہان کر دیا گیا تھا, جو زخموں کی تاب سے بھرا ہوا تھا, اس کے اوپر اگر مرہم رکھنے کے لیے ہائیبرڈ ہو یا نہ ہو, یا کم ہو یا زیادہ ہو, that doesn't matter. What people of Pakistan and what Pakistan wants کہ پاکستان to recover, what people want Pakistan to stand on its feet again as it was,
جہاں یہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھا جہاں اس ریجن کا, جہاں بلومبرگ اور اکانومسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو روپی ہے وہ بیسٹ پرفارمنگ کرنسی آف دا ریجن ہے, جہاں آپ کی گروتھ 6.، کچھ بتائیں جی احمد صاحب, یہ ہائیبریڈ کے فائدے ہیں آپ کو بتائے دانیال صاحب نے, ہو چیزیں بہتر ہوں اور چیزیں بہتر ہوں اور ملک آگے بڑھے, اور انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا بھی, چیزیں بہتر بھی ہوں گی اور اسی طرح ملک کو بہتری کی طرف ہم لے کے جائیں گے. یہ فوائد ہیں سر اس وقت کے ہائیبریڈ کے. پلیز گو اہیڈ. اور برکی صاحب سے خان صاحب کا ڈیلی کی بنیادوں پہ رابطہ ہے. اعجاز الحق صاحب تو بڑے ویل انفارمڈ ہیں, انہوں نے خبر دی ہے, آپ کیسے لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں پہلے ان کی ابھی جو بات ساری بات کا جواب دے رہا ہوں, مجھے آپ وقت ہی نہیں مل رہا بات کرنے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے دانیال صاحب نے بات کی کہ جی 4 سال میں تو چھریوں سے چھل نہیں کر دیا اس ملک کو, جو ہے اکانومی تباہ کر دی. 2021 میں جو پیک پہ تھا پیریڈ, کیونکہ اس کے بعد تو کرائسس آ گئی, 2022 میں تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا. 2021 میں پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ 28 بلین 28 ارب ڈالر تھے, جو پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ ہیں, ایور ہائیسٹ. یہ جا کے اسٹیٹ بینک سے تصدیق کر لیں دانیال صاحب. پاکستان کی ایکسپورٹ 2021 میں پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 37 ارب ڈالر تھی. یہ اسٹیٹ بینک سے جا کے تصدیق کر لیں, یہ ایور ہائیسٹ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6 تک پہنچ چکا ہوا تھا جس وقت آ کے یہ تباہی آئی ہے. اور پھر 9 مئی کا ڈرامہ کھیلا گیا, اور 9 مئی کے ڈرامے, میں اسی ڈرامہ کہتا ہوں, آج 2 سال ہو گئے ہیں جی, اور وہ جو سینکڑوں لوگ جیلوں میں ہیں ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا ابھی تک میجورٹی کا. بتائیے اگر سچائی ہو تو 1 ہفتے میں ٹرائل کر کے کسی کو بری کرنا تھا بری کرتے, کسی کو سزا دینی تھی سزا دیتے, جیسے برطانیہ میں کیا انہوں نے, آپ کے سامنے ہوا. اب تیسری بات باہر کی بات کرتے ہیں. دیکھیے چیف آف اسٹاف ہیں, فوجی آفیسر کوئی ہوں, جنرل ہیں, میں آپ کو فیلڈ مارشل ہو گئے, ٹھیک ہو گیا, بڑا اچھا ہے. ہم جو اچھا کام کیا ہی واز پیڈ فار اٹ. ان کی اپوائنٹمنٹ تھی, انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو جسٹیفائی کیا, تن دہی سے کام کیا, فوج نے اچھی پرفارمنس دکھائی اور پاکستان کو فتح ہوئی اور انڈیا کی ہزیمت اٹھانی پڑی. انشاءاللہ اس میں ناظرین یہ کہ لوکل سطح پہ آپ کو اگر کوئی گریونس ہے, بائی ناٹ ایگزاسٹ دی فورمز ہے. خیر انشاءاللہ سم ادر ٹائم. اللہ حافظ فار ناؤ.